अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। यकीनन बाकी चीज़ें भी चल रही हैं लेकिन सियासी मैदान भी वैसे ही गर्म है। मसलन अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटे गिरफ़्तार और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इसलिए पकड़ा गया है कि वो बानी पीटीआई खान साहब के भांजे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से भरपूर मौक़िफ़ आया है कि बाकायदा ठोस शवाहिद की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। वैसे उनके एक बेटे के हवाले से तो जनाब शेर अफजल मरवत खान साहब ने हमारे शो में कहा था कि हसन नियाज़ी के साथ वो खड़े थे, हसन नियाज़ी को सज़ा हो गई, वो कैसे फ्री फिर रहे हैं। फिर मुल्क में कुछ और भी बहस चल रही है, NFC अवार्ड कम करने की बहस चल रही है, नए सूबों के क़याम पर बहस चल रही है। सब के लिए तो फिर आपको स्पेशली आइनी तरमीम के लिए तो आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी, जिसका मुल्क में माहौल तो नहीं है। कभी भी PTI हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होगी, स्पेशली इन इश्यूज़ पर। तो मैं मुल्क की सियासत पे बात करूँगा। दो इंतहाई अहम, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब रज़ा हयात हराज साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, नाजरीन रुकन कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मैं हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। हुकूमत कहती है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं अलीमा खान साहिबा के बेटों की गिरफ़्तारी के। वो कह रही हैं कि इनका जुर्म ये है कि ये खान साहब के भांजे हैं। हम क्या समझें इन दो एक्सट्रीम्स पे? देखिए, मुझे नहीं पता कि मैडम ने ऐसी बात क्यों की है। फिर अगर ये ग्राउंड हो तो फिर मैडम का रिश्ता भांजों से पहले आता है। पहले खान साहब की हमशीरा है, फिर भांजे। तो बहनोई को तो किसी ने नहीं पूछा, हमशीरा साहबा को भी किसी ने पूछा। एसेंशियली तो ये बात प्रोसिक्यूशन की है। उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं, कुछ उनके पास ऐसा आया है, कुछ उनके पास ऐसे सबूत हैं, तो उन्होंने ज़रूरी समझा है इनको अरेस्ट करना। अगर वो ज़रूरी ना समझते तो वो आज दिन तक फ्री फिर रहे थे, उनको अरेस्ट ना करते। अब देखिए पराचा साहब, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो सच्ची बात यह है कि हम जब TV चैनल्स पे बैठ के हम जब लीगल प्रोसेसेस को पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनाते हैं तो वो बेमानी होती है। इसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो तो अदालत में जाएंगे। देखिए प्रोसिक्यूशन उनके लिए क्या लिख के लाती है, डिफेंस उनके लिए क्या लिख के लाती है, कौन से ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस गवर्नमेंट के पास हैं या प्रोसिक्यूशन के पास हैं जो अदालत में वो पेश करना चाह रही है, कौन से ऐसे डिफेंस के हैं। देखिए हमें तो पता नहीं। फिर एंड ऑफ द डे एक जज है, वो जज भी बाख्तियार है, वो से इत्तफाक करे ना करे, वो इत्तफाक। अभी देखिए जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने बेल ले ली, अब इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसेस ही था ना खान साहब का, तो उस पर PTI के और नैरेटिव था। कल अगर इस मेन केस में बेल एक पार्ट, एक जुज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गिल्ट और आपकी कन्विक्शन या आपकी एक्विटल उसके साथ किसी लिहाज से लिंक्ड हो सकती है। बेल का मतलब ये भी है कि बेल के साथ आप कन्विक्ट भी हो सकते हैं। जैसे सेनेटर शिबली फराज साहब बेल पे थे, उसके बाद अब उनको कई मिसालें कन्विक्शन हो गई, देखिए सज़ा हो गई। बाज़ ग्राउंड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि बेल दे के एक्विटल की तरफ चले जाते हैं जजेस साहबान। बाज़ ग्राउंड्स होते हैं कि वो बेल दे के बाद में कन्विक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब आज के दिन एक नैरेटिव है। हमें इस तरह से ना अदलिया को टारगेट नहीं, उनको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। उनका अख्तियार है, उनको फ्री माइंड के साथ, आज़ादी के साथ अपना फ़ैसला करना चाहिए। मैं वकील नहीं हूँ, मरवत साहब वकील नहीं है इस वक्त उन दोनों साहिबान के। वो जो दो भी है, चाहे गवर्नमेंट है या चाहे डिफेंस है, उनको अपना केस अदालत में लेके अल्टीमेटली तो फैसला अदालत नहीं करना है। शेर अफजल मरवत साहब, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था और मैंने पहले भी बताया कि हसन नियाज़ी साहब जब कोर कमांडर हाउस लाहौर के सामने खड़े थे, साथ ही अलीमा खान के बेटे खड़े थे, हसन नियाज़ी को सज़ा हुई। ज़रा पहले सुनते हैं आपने क्या कहा था। जी सुनाएं जी।
وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروجیکٹ ہے. ایک تو محترمہ کبھی آج تک گرفتار ہوئی ہے, اس کا بیٹا احسان نیازی کے ساتھ اسی سٹیج پہ تھا جہاں پہ شلواریں لہرائی گئی, بالکل اس کے بائیں جانب کڑا ہے, ویڈیو میں موجود ہے. شیر شاہ احسان نیازی جو ہیں بھگت رہا ہے آج تک. یہ حضرت کس خوشی میں آزاد پھر رہا ہے, آج تک نہ اس نے کہیں بیل کرائی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کون ہوا؟ جی شیر افضل خان مروت صاحب, بات اس وقت بھی ہم نے سنی تھی, اب تو گرفتاریاں ہو گئیں, اب کیا کہیں گے آپ؟ شیر شاہ تو بڑھ گیا. بہت شکریہ. کیوں ایسے ہی ہے جیسے حراج صاحب فرما رہے ہیں؟ جس دن یہ بیان میں نے آپ کے شو میں دیا تھا, اسی دن محترمہ نے مجھ پہ الزام لگایا تھا جی جی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. اور یہ پہلا بیان نہیں تھا, اس سے پہلے حملے ہو رہے تھے آپ پہ, 3-4 کیے تھے. تو بغض کا جواب میں نے بغض سے دیا, اور میں نے جو بات کی اس وقت کہ میں ایک کمپین کا شکار ہوں, اور مجھے علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جب ڈائریکٹ کرتی ہیں کوئی کمپین کسی کے خلاف, تو اس کے تانے بانے کہاں سے شروع ہوتے ہیں, کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جہاں تک یہ سوال آپ نے کیا, حراج صاحب نے جواب دیا. 2 باتیں میں قانون جی جی میرا پیشہ, آپ تو جج بھی رہے ہیں نا ماشاءاللہ. میں آپ کو عرض کروں, ان کا پہلا بیٹا جو گرفتار ہوا اس حوالے سے تو کسی نے نہیں کہا, نہ میں نے کہا, نہ کسی اور نے کہا ہے. اور پہلی دفعہ گھر میں جا کے جس انداز میں گرفتار کیا گیا, وہ اگر ایک کیمرے کی CCTV نہ ملتی تو شاید 15-20 دن تو گمشدہ رہتا. وہ بدنیتی پر مبنی تھا. اور وہ اس کے بعد جب شیر شاہ گرفتار ہوا تو بدنیتی تو آپ نے پہلے بتا دی. دوسری بات یہ ہے کہ اسی جناح اس کیس میں درجنوں لوگوں جو نامزد ہوئے, جو ملزم بنائے گئے اور جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی, ان کو کیس سے ہی فارغ کر دیا. کیس تو آپ نے وہاں پہ کیس کا شخصانہ بکھیر دیا جہاں آپ نے ایک ملزم کو بھی اگر آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا تو سیم ٹریٹمنٹ. آرٹیکل 14 یہی کہتا ہے, ایکوالٹی بیفور دا لا. آرٹیکل 4 یعنی تب تمام برابر ہیں. ڈسکریمنیشن آرٹیکل 25 کے تحت ہو ہی نہیں سکتی ہے. دوسری بات, شیر شاہ جو ہیں وہ تو 27 ماہ کے بعد آپ گرفتار کر رہے ہیں. 9 مئی کے بعد آپ نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ 9 مئی کے بعد یہ ایئرپورٹ کے ذریعے انگلینڈ چلا گیا. آپ گرفتار کر سکتے تھے اگر آپ کو یہ مطلوب تھا. پھر یہ پاکستان واپس آیا, 4 ماہ سے ادھر تھا. میں نے یہ جو بات آپ کے شو میں کہی تھی اس کو بھی کافی عرصہ ہوا ہے. جی جی کافی اور عرصہ. اس کے بعد اچانک جس دن خان کی بیلے ہوتی ہے اس دن آپ گرفتار کرتے ہیں. لہٰذا میں صرف اتنا اپنا ڈیفنس میں کہوں گا کہ یہ لوگوں کی گرفتاریاں, لوگوں کی رہائیاں, یہ ان کی استغاثے کی یا ریاست کی یا حکومت کی اپنی ضروریات کے تحت ہوتی ہے. لیکن اس میں خان صاحب ایک اور بھی تاثر پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیاسی تناظر میں کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ لیڈر بھی بن جایا کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ اب مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ کوئی ہے ایسا PTI کے اندر تاثر کہ ان کی گرفتاریاں ان کو لیڈر بنانے کے لیے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال اگر آج میں جواب دوں, ویسے ہی PTI کی سوشل میڈیا 1.5 سال سے مجھے گالم گلوچ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور میری خطا یا میرا قصور یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد جب یہ پارٹی مر چکی تھی, اس پارٹی میں جان ڈالی, پورے ملک میں اس کی کمپین کی, اس کو الیکشن دن تک لایا, اور جب الیکشن ہوا اور پارٹی کو مینڈیٹ ملا اور جو ہی یہ لوگ باہر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے تختہ مشق بنایا. آج تک خیر سے ایک یکسانیت ہم دونوں میں ہے کہ آپ دونوں PTI سے نکالے گئے ہیں. یہ بھی نکالے گئے ہیں. ویسے میں نے اگلا سوال یہی کرنا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا دوں, اور ان کو نکالا جانا کیوں نکالا ہے, دیکھیں آپ نکالے نا, جسٹیفائی کریں. مجھے ڈسپلن کے نام پہ 3 دفعہ نکالا ہے. ان کو نکالا گیا کیونکہ انہوں نے PTI کے ٹکٹ پہ 2018 کا الیکشن لڑا. فخر امام صاحب جو ہیں وہ جیت گئے اور ان کو فیڈرل منسٹر بنایا, تو ان کی وجہ سے ان کو نکال دیا. اس طرح ہوتا ہے اپنے لوگوں کو. جب 9 مئی ہوا اور PTI کے لوگوں کو چن چن کے پکڑ کے مار کے ان سے پارٹی چھڑائی جا رہی تھی,
تو ایک طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ لگی ہوئی تھی. جو بھی پارٹی چھوڑتا تھا گالم گلوچ کرتی تھی. وہ کم بختوں ان کی ٹریننگ اس طرح تو نہیں ہوئی ہے اسد عمر جیسے آدمی کی کہ وہ تشدد سہ سکے. یعنی آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سپرمین ہوں گے. یعنی پارٹی جس انداز میں لوگوں سے چڑائی گئی. بہرحال ہماری پارٹی میں یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ جہاں کسی کو ضرورت ہوئی, کسی کو خوش کرنا ہوا تو جناب اپنے درکار ہی نہیں ہے. اور 8 فروری کے بعد میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ جب مینڈیٹ ملا تو مینڈیٹ ملنے کے بعد تکبر جو تھا نا پارٹی میں وہ آسمان کو چھو رہا تھا. ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ پاکستان میں کوئی لیڈر, کوئی عوامی رہنما جو ہیں وہ پارٹی کی ضرورت ہے. آپ کو میں ایک بات آج بتا دوں اور اس پہ پورا ملک سوچے. 2018 کے بعد سے لے کر آج تک پی ٹی آئی میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. کسی نے پی ٹی آئی میں شمولیت ہی نہیں کی. ویسے بڑا آپ نے سوال اٹھایا ہے. ناظرین میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے منسٹر صاحب رضا حیات حراج صاحب ضمانتوں کی بات کر رہے تھے. میرے مہمانوں میں خود یہ بیرسٹر ہیں, دوسرے جج صاحب ہیں. تو کیا ان ضمانتوں کے بعد جو فیلنگ ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ میں یہ سوال ان دونوں مہمانوں کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. جناب منسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے بھی ذکر کیا خان صاحب کی ضمانتیں ہوئیں اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بس ایک کیس رہ گیا ہے, وہ جو 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا کیس ہے. اور اس دن جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی پی ٹی آئی ویلکم کر رہی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس جس کو وہ ویلکم کر رہے ہیں اس پہ قناعت بھی کریں گے اور پھر خان صاحب باہر بھی آ جائیں گے؟ یہ تو دو بہت ہی ڈائیورس قسم کے سوالات ہیں پراچا صاحب. دیکھیے, میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی ججز کے کانڈکٹ کے اوپر کبھی نہ بات کی ہے نہ کروں گا. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ فیصلہ ہے اور ابھی مین کیس انڈر ٹرائل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ ہے. تو ان کے ججز کی ذات کے اوپر, ان کی کمپیٹنس کے اوپر میں تو جسارت نہیں رکھتا کوئی کمنٹ کرنے کی. کل کو اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا تو پی ٹی آئی مٹھائیاں بانٹ رہی ہوگی. تو خدا نہ خواستہ اور یا کسی وجہ سے کوئی فیصلہ کسی قسم کا آ گیا تو انہوں نے نہ کسی کی عزت کو پہ انہوں نے وہ الفاظ, میں یہ تو نہیں کہوں گا معاف کرنا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. پراچا صاحب ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے, میں کم از کم کسی کے لیے برائی نہیں سوچتا, اور میرا وہ ایمان کا حصہ ہے کہ گرے ہوئے کو اور نہیں مارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے, ان کی مشکلات آسان کرے. لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو آپ دیکھیے گا کہ یہی جو صاحبان ہیں جو آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, ان کا رویہ بدل جائے گا. میں نے اس رویے کی وجہ سے ماضی میں مار بھی کھائی ہے کہ میں نے, کیونکہ میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہماری اپنی نارمز ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب پراچا صاحب, میں بارہا یہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جو اس وقت ملک کے حالات ہیں نا جی, آپ کو ان کو تناظر میں رکھنا چاہیے. میرے بھائی مروت صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے, اور وہ معصوم فیلر نہیں ہے, وہ بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے اس پارٹی سے لوگ متواتر نکالتے جا رہے ہیں. یعنی 2018 کے بعد کوئی جوائن ہی نہیں کر رہا. اچھا, اور یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے, ہمارے کولیگ ہیں, میں نے یہ بات ان کی سینئر لیڈرشپ سے کی تھی. اچھا, بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیے کنسرن شو کیا نہیں پرائیویٹلی. دیکھیے نا پراچا صاحب 2002 سے الحمدللہ اس پاک ذات نے اس جگہ بٹھایا. اچھا, پھر ایک 2018 کی اسمبلی مس ہوئی ہے, تو اس میں کئی ایسے چہرے ہیں. اور ہم لوگ دیکھیے, ماضی میں ہم کاف میں اکٹھے رہے, ماضی میں ہم نون میں اکٹھے رہے, پھر پی ٹی آئی میں اکٹھے رہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ جو شرم حیا کا رشتہ ہے وہ تو پرائیویٹلی ہے نا. فلور آف دا ہاؤس تو ہمارے نظریات ہیں, ہم نے ایک نظریات کو فالو کرنا ہے, میرے بھائی نے دوسرے نظریات کو فالو کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ خود پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا ایسا کر بیٹھے ہو
کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے جو سوورینٹی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے وہ کوشچن مارک ہو گئی ہے. کیا آپ نے واقعی پشاور میں ان ٹیررسٹ کو سیٹل کیا ہے؟ کیا واقعی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ انوالو تھے؟ دیکھیے نا پراچا صاحب، یہ کچھ ایسے دیکھیں، ہم بچگانہ سوال نہیں کریں گے، سیریس سوال، پالیسیز پہ بتاؤ تو صحیح. اور دیکھو، اچھا دیکھیے، اور کسی کے معافی مانگنے سے قانون ختم نہیں ہو جاتا. اگر دیکھیے نا سول رائٹس دو لوگوں کے درمیان کوئی اگر ایک سول لائبلٹی ہو، وہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. سر کرمنل لائبلٹی میں اسٹیٹ ذمہ وار ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس کی کرمنل لائبلٹی ختم نہیں ہو جاتی. سر قتل کا معاملہ ہو، مدعی معاف کر دے، اگر ہمارے ججز صاحبان اس کو پھر بھی جیل میں رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. چور ہو، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. تو میں نے ان سے 3 باتیں کی. نمبر 1 کہ یار اس کو ویریفائی کرو تم لوگ، کیا واقعی جس کے پیچھے پاکستان کس سے بات ہو رہی تھی؟ عمر ایوب خان سے. اچھا. 1 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں شہادتیں ہیں ٹیررسٹوں کے ہاتھوں. میں چاہے دیکھیے جی، اس میں آپ کی افواج ہے، آپ کی سویلینز ہیں، آپ کی پیراملٹری فورسز ہیں، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے. 1 لاکھ سے زیادہ، اور پچھلے 18 سال سے آپ لوگ ایک حالت جنگ میں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کون ذمہ وار ہے، خدا واسطے اس کو چیک کرو. پھر کچھ ایسے معاملات ہیں جو سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے مروت صاحب، میں نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب کی ضمانتیں ہو گئیں 8 کیسز میں. آپ نے میرے شو میں ایک اور بات بھی کی تھی. آپ نے کہا تھا، اسی سوال کا جواب میں نے مانگا تھا، آپ نے کہا تھا پنڈی کے پیر لٹکن شاہ سے جا کے پی ٹی آئی رابطہ کرے. اب تو ادھر نہیں جانا پڑا، 8 کیسز میں ضمانتیں ہو گئیں. خان صاحب کب باہر آئیں؟ میری بات جب میں نے یہاں کی، اس کے بعد پیر لٹکن شاہ خود جیل چلے گئے. کیوں؟ ہاں، وہ اس پہ کوئی مقدمہ بن گیا تھا. وہ کون؟ لٹکن شاہ ایک پیر ہیں اور لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ جی چونکہ پارٹی سے کچھ ہو نہیں رہا ہے تو لہٰذا اب لٹکن شاہ کا یہ دربار رہ گیا ہے جہاں پہ منتیں پوری ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ جو نہیں، وہ جیل کیوں چلے گئے پیر لٹکن شاہ پتہ نہیں، میرے خیال ہے کہ کوئی مبینہ طور پہ کسی خاتون کے ہراسمنٹ کا کیس اس پہ بنا تھا. اچھا، اب میں آپ کو عرض کروں، یہ جو آپ نہیں، پی ٹی آئی والے آپ کی ایڈوائس پہ پیر لٹکن شاہ کے پاس گئے یا نہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، میرے خیال میں جس وقت انہوں نے جانا تھا اس وقت وہ خود معطوف تھے، جیل میں تھے. اچھا، میں آگے چلتا ہوں. یہ جو سوال ہے نا، یہ مٹھائیاں بانٹنے کا سلسلہ، یہ ویسے پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. چاہے کسی بھی پارٹی کا لیڈر جو ہیں وہ ضمانت ہوتی ہے، بری ہوتا ہے. یہ ایک عدالت تو ہوتی نہیں ہے، ٹرائل کورٹ ہے، ایسے ہی پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل در اپیل ہے. یہ جو خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، یہ وہ کیسز ان کیسز میں تو میں شمار ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ایسے کیسز تھے. 109 کی بنیاد پہ خان کی نامزدگی تھی، اور 109 میں آپ کا امپلیکیٹ ہونا، پی پی سی کا سیکشن ہے، جی پی پی سی کا، اور پاکستان تعزیرات پاکستان کا سیکشن 109 میں، جی ہاں، اس کے تحت آج تک پاکستان میں شاید ہی کسی کی 109 میں ضمانت خارج ہوئی ہو، شاید ہی. تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے تو خارج کر دی تھی نا. وہ غلط فیصلہ تھا تو سپریم کورٹ نے درست کر دیا. ٹھیک ہے، درست کر دیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، یہ بھی پھر کسی دن آپ مجھے سنائیں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں خان صاحب کی رہائی جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. جو مجموعی آلات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، انصاف کا جو معیار ہیں، عدالتیں، پراسیکیوشن، کیس، البتہ بشرا بی بی جو ہیں اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، کیونکہ قانون یہ ہیں کہ جس دن سزا ہوتی ہے اگر وہ مرد یا عورت ضمانت پہ ہو تو اپیل کے بعد 426 کے تحت پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت پہ رہا کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان کے جو کیسز ہیں وہ یہ القادر تک تو محدود ہی نہیں ہے، یہ تو 7-8 کیسز ابھی اور ہیں جن میں ابھی تک ان کی ضمانت کی درخواست ہی دائر نہیں ہوئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، اور ہمیشہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ جب خان ایک کیس میں بری ہو جاتے ہیں تو دوسری سائٹ پہ
کیس تیار ہوتا ہے سزایابی کے لیے. یہ 2 سال سے یہی ڈرامہ ہو رہا ہے. خان صاحب کی رہائی جو ہیں عدالتوں سے کہیں زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ ہے جو نہیں ہے, جو کمزور ہو چکی ہے اور جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی احتجاجی صلاحیت اور کمزور ہو رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں پارٹی دیکھیں, پارٹی میں بہت بڑی تقسیم ہے. ایک تو آپ دیکھیں 200 لوگ پنجاب کی قیادت آج تک نہیں نکال پائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن گنڈاپور صاحب کو لاہور جانا پڑتا. ہاں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا اور جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے 1.5-2 سال سے پشتون لیڈرشپ کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. ماں بہن کی گالم گلوچ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے چیئرمین بیرسٹر گور کی ہو رہی ہے, علی امین خان کی ہو رہی ہے, میری ہو رہی ہے, اور آپ کوئی بھی لیڈر شہریار بتا دیں, اسد قیصر ہو, جنید اکبر خان ہو, جو لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر 13-14 کروڑ کا صوبہ اٹھ جاتا یہ حالت ہوتی. جنہوں نے کچھ نہیں کیا, ابھی 5 اگست کو پورے پنجاب میں کہیں ایک جگہ پہ کوئی جلسہ نظر آیا, وہ جناب ہیرو بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کی کارکردگی پہ سوال نہیں ہے. اس تقسیم نے جو لسانیت کی بنیاد پہ ہیں خیبر پختونخوا کے ورکرز میں اور لیڈرشپ میں بہت بڑی مایوسی پیدا ہوئی ہے. تو لہذا مایوسی میں تحریک نہیں چلا کرتی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے 1-2 ایشوز اور ہیں میں معزز مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, خاص طور پر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, تو مقابلے میں کون ہوگا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ ذرا اور ایشوز ہیں. منسٹر صاحب, یہ اچانک 2 ایشوز سامنے آ گئے جن پر بات چیت بھی ہو رہی ہے. مثلاً نیشنل فائنانس کمیشن بن گیا, اب یہ وسپر ہے کہ جی صوبوں کا حصہ کم کیا جائے گا 57.5% سے اور مرکز کا بڑھایا جائے گا. پھر نئے صوبوں پہ خود استحکام پاکستان پارٹی جو اتحادی ہے آپ کے علیم خان صاحب نے یہ بات کی, یہ کتنی سیریس پرپوزل ہے؟ دیکھیے دونوں بڑی جائز باتیں ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن کے 3 کرائٹیرینس ہیں, ٹھیک ہے, ایک ریونیو, دوسرا ایریا, تیسرا پاپولیشن. اس کے اوپر نیشنل فائنانس کمیشن میں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. ہر صوبے کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. اب چونکہ وہ طے پا گئے ہیں تو اس کا میرے خیال میں اس پہ کوئی بحث نہیں رہے گی. زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے صوبوں کا. جی جی. پراچا صاحب 1971 کے بعد پاکستان میں کوئی صوبہ نہیں بنا. آپ مجھے یہ بتائیے دنیا میں اتنے کتنے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن 12 کروڑ سے اوپر ہو؟ اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک دیکھیں نا, 12 کروڑ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اور کیا اس سائز کا ایک صوبہ آج اگر میں اس کو تھوڑا سا, اب مجھے 1 منٹ دیجئے گا, اس پہ میرا ایک بڑا اسٹرانگ ویو پوائنٹ ہے. جی جی. دیکھیے, ایک آئی جی پنجاب ہے, ایک چیف سیکرٹری پنجاب ہے, ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے. 12 کروڑ عوام کو ایک تحفظ دینے والا ہے, ایک اس کا خیال رکھنے والا ہے, ایک انصاف دینے والا ہے. کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ ایک اس کی وجہ سے لوگوں کا اپنے اداروں سے فیتھ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. گورننس نہیں ٹھیک, گورننس نہیں رہتی. نمبر 3, آپ کے پاس ٹیررزم ہے. شکر ہے پاک پروردگار کا, جنوبی پنجاب سے آگے شروع ہو جاتی ہے, دیرہ غازی خان سے آگے شروع ہو جاتی ہے, بلوچستان آپ کا 49% ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. پراچا صاحب, اب ممکن نہیں رہا اس وقت میں کہ آپ کے صوبوں کا یہ سائز ہو یا یہ پاپولیشن ہو یا یہ ریونیوز ہو. یہ کتنی سیریس تھنکنگ ہے کیبنٹ میں, پرائم منسٹر کے سامنے کبھی بات ہوئی ہو ایسی؟ دیکھیے ابھی تک اس پہ پراپرلی یہ ایسے ایجنڈا آئٹم تو ابھی تک کیبنٹ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ پرائم منسٹر اس پہ نہیں سوچ رہے تو یہ قبل از وقت ہوگا اور کچھ درست نہیں ہوگا. کابینہ کے ممبران ایسا نہیں سوچ رہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا مان رہا ہوں.
کہ صوبے ہونے چاہیے. اس ملک کی ضرورت ہے. ہمیں اسٹریٹجیکلی ہمارے صوبے ہونے چاہیے, ہماری ٹیررزم کے لیے, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, ہمارے لوگوں کو. دیکھیے کیوں نہیں حق بونتا. آپ ایک ذمہ دار منسٹر ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہی کچھ ہے. دیکھیے میں ڈیفنس پروڈکشن کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. 27ویں آئینی ترمیم ڈومین ہے لا منسٹر صاحب کا, جو انہوں نے اسمبلی میں بات بھی کی تھی. 27ویں ہے, 28ویں ہے یا 29ویں ہے, یہ لا منسٹر صاحب کی ڈومین ہے. وہ اس کو کس وقت وہ مناسب سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ دیکھیے بات سنیے, یہ ابھی نا شیر افضل خان نے ایک بات کی ہے. جی اور میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بات, 14 کروڑ والی جو بات کی ہے. جی انہوں نے جو بات کی کہ ہمارے کے پی کے پولیٹیکل ورکرز وہ کہتے ہیں جو 14 کروڑ والے گھر بیٹھے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ 14 کروڑ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس میں اور بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں. لیکن میرے بھائی نے جو بات کی ہے, اصولاً کے پی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈسہارٹ ہونا چاہیے کہ پنجاب والے تو لیڈرشپ تو ساری, لیکن پنجاب کی لیڈرشپ بھی تو صوبوں سے باہر آرام کر رہی ہے نا, پی ٹی آئی. انہوں نے بھی مختلف, ان کی جو بات میں معصومانہ بات ہے لیکن بات وہ حقیقت وزن والی ہے. اور ہمیں اس میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک اتنی بڑے صوبہ جس کی اتنی پاپولیشن ہے, اس کے اندر وہ لوگ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے. میرا کہنا اس سے تھوڑا سا اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں سے بالاتر ہٹ کے, اوپر سے مراد یہ نہیں کہ بالاتر ہٹ کے, میں پاکستان کی اسٹرینتھ, پاکستان کی فیڈریشن کی اسٹرینتھ, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو اسٹرینتھ کرنا, لوگوں کا اپنے اداروں میں اس کانفیڈنس کو ریپوز کرنا, میں اس کے لیے پاکستان میں صوبے بنانا آنے والے وقتوں میں ناگزیر ہو جائے گا. یہ احساس محرومیت لوگوں میں بڑھ گئی تو یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگی. مروت صاحب یہی سوال آپ سے, جو صوبوں کی بحث چلی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب سے کل پوچھا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کتنا سنجیدہ ہیں, تو انہوں نے کہا ہم انتہائی غیر سنجیدہ ہیں. لیکن صوبوں کی بحث تو چل رہی ہے. کابینہ کے منسٹر علیم خان صاحب نے بات کی, ابھی حراج صاحب بات کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی موو ہے اور یہ کدھر لے کے جائے گی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا. جی پلیز. یہ جو پنجاب کی بات کی, پنجاب کے لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کے کیمرے کے سامنے یہ ایک پروفائل رکھنا چاہتا ہوں ذرا. ایک پی ٹی آئی کے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ہے, ایس احمد نام ہے, لندن میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 20 ایسے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں, تعلق پنجاب سے ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے غلیظ ترین زبان, وہ زبان جو اور کے خاندانوں میں بولی جاتی ہیں, اس زبان سے گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے میرے حوالے سے جو ہے لغویات نکالی. میں نے اس کو میسج کیا کہ امید ہے کہ آپ کے پاس شہادت ہوگی. انہوں نے کیا کیا, مردانگی اتنی ہے کہ جی اس نے مجھے بلاک کر دیا, اور آگے سے مجھے میری ٹیم نے بھیجا کہ جی اب اس نے ایک نئی ویڈیو جو ہے گالیوں کی چلا دی ہے. اب جہاں یعنی ہمارے ہاں تو بانڈ یا زنخے جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, یہاں کوئی مرد کا بچہ جو کوئی حق کوئی عزت احترام رکھتا ہو. پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے, جتنے بانڈ, جتنے وہ بد تہذیبی میں اور بد زبانی اور بد کلامی میں جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں, آگے سے کیا کرتے ہیں, پیچھے لکھا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیڈر تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کس نے کہا ہے, آج تک پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو, ان کو کبھی ڈسون ہی نہیں کیا ہے. ضرورت اس کی ہے. یہ عادل راجہ جیسے اور یہ ایدر میدی جیسے غدار اور ننگے قوم ننگے ملت لوگ, یہ پی ٹی آئی والے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ٹائم جا رہا ہے, وہ صوبوں والا آپ کا صوبوں پہ میں آپ کو عرض کروں, اہم کامنٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 صوبے ضرورت ہے وقت کی. صدرن پنجاب,
साउथ पंजाब, ठीक है। साउथ पंजाब पीटीआई का भी वादा था, हाँ हाँ, बहुत बड़ा इलाका है, मंशूर का हिस्सा, मंशूर का हिस्सा था। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं, बाउलपुर का मल्तान, ये सारा देखिए, एक तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक एज मिल जाएगी लोगों की। केपी में फिर गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल सूबे का हक मिलना चाहिए। केपी जो है बहुत बड़ा इलाका है, एक केपी पूरी यूनाइटेड किंगडम से बड़ा है। टांक वाला तो वो वैसे ही एक डिफरेंट रीजन तो बनता है। इसी तरह अगर सिंध में वो पीपल पार्टी, हजारा सूबा भी आप अगर हजारा सूबा बनता है, देखिए, लेकिन 3-4 अगर आप 20 सूबे बनाएंगे तो ड्रामा बन जाएगा। जरूरत के मुताबिक पॉपुलेशन और रकबे को देखते हुए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल में हर सियासी जुमात को ऐसे जेनुइन मुतालिबात की हिमायत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर रज़ा हयात हराज साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, आपने वक्त निकाला, आप दोनों तशरीफ़ ले आए। नादरीन, अहम मुल्की मामलात पर दो सीनियर सियासतदानों का पर्सपेक्टिव आपने सुना। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।